बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस्लामियात फॉर द फर्स्ट ईयर। उसमें आपको पता है अभी तजमतुल कुरान आ गया है, वो भी मैं अलहदा सारे लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक है वो अलहदा लेक्चर्स बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह जो फेडरल बोर्ड है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक अहम चीज़ बतानी ज़रूरी है कि जो इस्लामियात आपके पास इस वक्त मौजूद है, ये आखिरी साल है इस किताब का, यानी 2023 का। उसके बाद इस किताब को ऑलरेडी जो पंजाब कुरिकुलम की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर इसको अपडेट करके ऑलरेडी पोस्ट कर दी गया। तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर दी है। तो अब 2024 और ऑनवर्ड जो है वो ये फाइनल जो वर्जन है अब वो जाएगा। 99% किताब बिल्कुल सेम है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब 2023 में भी चलेगी, 24 में भी, 25 में भी चलेगी एंड ऑनवर्ड चलेगी, जब तक कि ये एक नई किताब उसके बाद नहीं बनाई जाती। ये फाइनल वर्जन है। अब इसमें है कि आपको बता देता हूँ कि जैसे चैप्टर नंबर 1 अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ कि ये किस तरतीब से क्या इसमें चेंजिंग आई है। जो नई किताब आई है हमारी फुल एंड फाइनल, वही सारे टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 1 है बुनियादी अकायद हैं। आपकी पुरानी किताब में भी वही टॉपिक हैं, तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताब में आखिरत है। अच्छा, चैप्टर्स भी वही हैं, टॉपिक भी वही हैं, पेज नंबर भी वही हैं। तो फिर चेंजिंग क्या आई है? चेंजिंग अब आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। जैसे पेज नंबर 1 पे जो आपकी पुरानी इस्लामियात की किताब है, उसमें सिर्फ ये वाले टॉपिक थे, बुनियादी अकायद था, तौहीद था, और ये यहाँ पर अहकाम को मानना चाहिए ख़त्म हो गया था। ये जो टॉपिक था वजूद बारी ताला, ये पेज नंबर 2 से शुरू हो रहा था। अब इसमें सिर्फ क्या हुआ है कि चूंकि नई प्रिंटिंग हुई है कंप्यूटर के ज़रिए, तो उन्होंने इस एक लाइन को ऊपर कर दिया, बस ये फ़र्क है। यानी 99.9% सेम किताब है। यही जो सवाल हैं वो उधर भी हैं और यही आगे चलेंगे। तो इसलिए जो एक्सरसाइज करूँगा वो सेम चीज़ है, सिर्फ कोई लाइन आगे पीछे हो जाए तो वो आप अपनी तरतीब से सेट कर लीजिएगा। अब यही किताब चलेगी अगले 3-4 साल तक, और उसके बाद फिर जो है हम लोग बाद में इंशाल्लाह शुरू करेंगे जो उसका तजमतुल कुरान है। एक और मैं अहम बात बताने जा रहा हूँ, जो आखिरी अहम बात है कि इस किताब में आपको पता है कि एमसीक्यूज़ कोई नहीं है। तो मैंने 500 के करीब एमसीक्यूज़ बनाए हैं। हर चैप्टर से तकरीबन 120-25 एमसीक्यूज़ बनाए हैं। यही एमसीक्यूज़ फेडरल बोर्ड के लिए भी होंगे, यही एमसीक्यूज़ पंजाब बोर्ड के लिए भी होंगे, केपीके के लिए भी और बाकी बोर्ड्स के लिए भी होंगे, क्योंकि तकरीबन इस्लामियात का सिलेबस पूरे पाकिस्तान में एक जैसा है। तो एमसीक्यूज़ की अलहदा हम वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर की, और ये जो एक्सरसाइजेज हैं इसकी मैं अलहदा वीडियोज़ 1 बाय 1 बना रहा हूँ। तो फिर शुरू करते हैं बगैर कोई देर किए। इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, हर एक पर मुख्तसर नोट लिखना है। ये तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन यानी डिफरेंट बन जाते हैं। पेज नंबर 1 पे है, 7 पे है, 13 पे है और फिर 15 पे है। 1 बाय 1 मैं बताता हूँ। पहले तो 2 लाइनों में बता दें कि अकायद जो अकीदा है उसका मतलब क्या है। लफ्ज़ अकीदा अक़ल से निकला, जिसके मानी है बांधना और गिरा लगाना। तो ये ऐसी चीज़ है जो इंसान अपने साथ बांध लेता है या गिरा लगा लेता है। इन चीज़ों को पुख्ता और अटल नज़रियात को अकायद कहते हैं। अब बाकी फिर एक तीन तीन चार चार लाइनों में अलग डिफ़ाइन करना है। पहले तौहीद है, बुनियादी अकीदा, यहाँ से स्टार्ट कर दें। इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद है, उसके लुग़वी मानी है एक मानना। जहाँ से चलते चलते अहकाम को मानना चाहिए, ये एक अकीदा हो गया। उसके बाद बाकी भी करने हैं। पेज नंबर 7 पे है, 13 पे है और 15 पे है। पेज नंबर 7 पे चलते हैं। दूसरा अकीदा हो गया अकीदा रिसालत आ गया। इसका मतलब है तमाम रिसालत के मानी है पैगाम पहुंचाना, यानी तमाम अंबिया रसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हदायत के लिए भेजे हैं, उन सब को मानना ज़रूरी है। ये अकीदा रिसालत है। और उसका दूसरा हिस्सा ये है कि सबसे अहम चीज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानना भी ज़रूरी है। यहाँ तक जो है ये रिसालत का मफहूम आ गया। 2 बातें हो गई। उसके बाद पेज नंबर 13 पे चलते हैं। तीसरा अकीदा अगला अकीदा मलाइका। मलाइका का जो लफ्ज़ है वो उसका वाहिद मलक है, जिसका लुग़वी मानी है कासत के। तो फ़रिश्तों के लिए लफ्ज़ रसूल भी कुरान पाक में इरशाद हुआ है, क्योंकि रसूल का मतलब भी वही है, पैगाम पहुँचाने वाला। तो फिर फ़रिश्तों के लिए मलाइका का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसी के आगे फिर चौथी चीज़ आ गई, आसमानी किताबों पर ईमान आ गया। 4 चीज़ों की हमारे बुनियादी अकायद हैं, ये तौहीद है, रिसालत है, मलाइका पर ईमान, और उसके बाद नंबर 4 है आसमानी किताबों पर ईमान। ये यहाँ तक इसमें आसमानी किताबों का जिक्र भी कर दें। जो 4 सबसे बड़ी और मशहूर हैं वो 4 ये हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और उसके बाद जनाब आखिरी जो है वो पेज नंबर 17 पे हमारा जो अकीदा आखरत है।
یہ جی عقیدہ آخرت آ گیا، یہ لانگ سوال بھی ہے اور یہ علیحدہ شارٹ کوسچن بھی ہے، تو عقیدہ آخرت بھی آ گیا. تو یہ ٹوٹل یعنی ملا کر 4 سوال تھے، لانگ کٹھا بھی بن جاتا ہے اور علیحدہ سوال بھی آ جاتا ہے. وجود باری تعالیٰ کے اسباب میں قرآنی دلائل مختصراً بیان کیجیے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان بالغیب ہمیں اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بغیر دیکھے عمل کرنا ہے. پھر بھی کچھ ایسے ناشکرے اور ایسے لوگ ہیں جو کہ پروف مانگتے ہیں، تو پروف کے طور پر بھی قرآن پاک میں بار بار قرآنی دلائل دیے گئے ہیں. پھر میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان بالغیب آپ نے ہر صورت میں ماننا ہے. یہ شیطان ہے جو آپ کو ورغلاتا ہے کہ بھائی ثبوت لاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو ماننے پہ چل ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ خالق کائنات ہے، اس پہ یقین کر لیں اور مان لیں. وجود باری تعالیٰ کے اسبات میں قرآن دلائل بیان کریں. پہلے 3 پیجز کے جو ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے جناب. وجود باری تعالیٰ ایک لائن، وہی پھر وہی بات کہ جو آپ کے پاس پرانی کتاب ہے اس میں یہ لائن پیج نمبر 2 پہ ہے، اور ہماری اس نئی کتاب میں یہ پیج نمبر 1 پہ ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں، بس یہ اس میں چیز خالی ہے. اس کے بعد اس میں ساری آیات قرآن پاک کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کائنات پر غور کریں. سورج، چاند، ستارے یہ ایسے ہی نہیں بن گئے، اس کو ایک زبردست ہستی نے بنایا ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو بنایا ہے. چلتے جائیں گے جناب، آگے چلتے جائیں گے اور یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا. جیسے کہ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتے تو اب تک یقیناً سارا نظام درم برم ہو جاتا. بالکل ٹھیک بات ہے. صرف ایک ہی ہستی ہے جو خالق ہے اور مالک ہے اس پوری تمام کائناتوں کا، رب العالمین. یہاں تک اس کا جواب ہے. اگلا شارٹ سوال ہے، لانگ ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ ویری 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 امپارٹنٹ، اور اس کی اقسام تو توحید کا بالکل الٹ جو ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک. آپ کو پتہ ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم، اس کی کوئی بخشش نہیں. پیج نمبر 4 اور 5 یہیں سے آگے شروع ہو رہا ہے. یہ پیج نمبر 3 ہے اور یہ جناب پیج نمبر 4 آگے. پہلے ڈیفینیشن بتا دیں کہ شرک کیا ہے، اس کے بعد اقسام بتا دیں. 3 اقسام ہیں شرک کی. نمبر 1 ذات میں شرک کرنا، صفات میں شرک کرنا، اور نمبر 3 ہے صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا. یہ جناب آپ کا سوال پیج نمبر 5 پہ ختم ہو رہا ہے یہاں تک. اب ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو پرانی کتاب ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ٹاپک وہی سیم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 99.999999% سے. انبیاء کرام کی خصوصیات بیان کریں. پیج نمبر 9 اور 10. ایک علیحدہ سوال ہے جس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، وہ اس سے اگلا سوال ہے. ایک سوال ہے جس میں تمام انبیاء کی جنرل خصوصیات بتائی گئی ہیں، وہ یہ سوال ہے. کوسچن نمبر 4 میں نے منشن کیے ہوئے. بشریت، تمام انسان اللہ تعالیٰ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے. وہ کوئی جن یا فرشتے نہیں تھے، بلکہ چونکہ انسانوں کے لیے بھیجے گئے تو پھر انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا گیا انسانوں کے لیے ہی. ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے مخاطب پیغمبروں کے انسان کے بجائے فرشتے ہوتے تو پھر کو ان جیسے ہی بھیجا جاتا، لیکن چونکہ مخاطب انسان تو پھر ان جیسا ہی انسان بھیجا گیا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں سے فرشتہ رسول بنا کر. اس کے بعد امانت دار اور وہابیت ہے. تمام امانت دار ہیں، جو حکم ہوا آگے انہوں نے پہنچا دیا. بھائی کرام نے، انبیاء کرام نے تبلیغ احکام الہی، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں. سارے معصوم ہوتے ہیں. فرشتے جو پیغمبر ہیں وہ گناہوں سے پاک معصوم ہوتے ہیں. اگر کوئی ان سے ایسا عمل ہو بھی جائے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی پھر حکمت ہوتی ہے اور اس کی ان کو معافی ہے. نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا. شیطان ان کو ورغلا نہیں سکتا. واجب الاطاعت. اور یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے یہاں تک. یہیں سے پھر اگلا سوال بعد میں شروع کرتے ہیں. پہلے شارٹ کر دیں. مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لیں گے. یہ شارٹ سوال ہیں. ملائکہ، آسمانی کتابیں، توحید کا مفہوم. یہ وہی لانگ سوال کے اندر ٹاپک ہیں جو ہم پہلے کوسچن نمبر 1 کر چکے ہیں. وہی ٹاپک دوبارہ میں پھر بتا دیتا ہوں. توحید کا مفہوم پیج نمبر 1 پہ کر لیں. یہ توحید کا مفہوم آ گیا. یہی بڑا ہے 2.5 لائنیں.
یہ توحید کا مفہوم ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، یہاں سے لے کر احکام کو ماننا چاہیے، یہ ہے ایک ہو گیا۔ اس کے بعد پیج نمبر 13 پہ اگلے دونوں عقیدے لکھی ہوئے ہیں، ملائکہ اور آسمانی کتابیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ملائکہ والا آ گیا ٹاپک، یہاں سے لے کر نافذ کرتے ہیں تک۔ اس کے بعد آسمانی کتابوں والا آ گیا، یہ ساری جو ہیں۔ یہ آپ کو بیچ میں واٹر مارک نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ میں نے پنجاب کوریکولم بورڈ سے یہ اپلوڈ کی ہے، جو ڈاؤن لوڈ کی ہے، جو صرف چند دن پہلے اپلوڈ کی گئی ہے۔ اب یہی کتاب آئندہ کچھ سالوں کے لیے چلے گی، اور یہ یہاں تک آ کے ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک ٹوٹل جو ہے نا 4 آسمانی کتابیں دی گئی ہیں۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہیں، بیان کریں۔ پیج نمبر 6 اور 7 پہ ہم لوگ اس وقت کوسچن نمبر 6 کر رہے ہیں، اس کا جواب ہے پیج نمبر 6 پہ۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کیا اثرات ہوتے ہیں جناب؟ سب سے پہلے تو عزت نفس ہوتی ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی اور مخلوق سے، کسی شخصیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں تو پھر کسی اور طاقت کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انکسار، وسعت نظر، استقامت اور بہادری، 4 ٹاپک ہو گئے۔ 5واں رجائیت اور اطمینان قلب ہوتا ہے، انسان مایوس نہیں ہوتا۔ پرہیزگاری، یہاں تک برے اعمال سے بچایا جائے۔ اگلا سوال ہے جی، 7واں سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ پہلے صرف انبیاء کی خصوصیات تھیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ پیج نمبر 10۔ اچھا، یہ ہے جی، رسالت محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنائے گئے ہیں۔ پہلی تمام شریعتوں کا نسخ یعنی منسوخ ہو چکی ہیں، اب صرف شریعت محمدی چلے گی قیامت تک۔ تو پھر پہلی کتابیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کاملیت ہے، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت آخری اتری تھی سورہ مائدہ کی، جس کا مطلب تھا کہ آج کے بعد آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ حفاظت کتاب، قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود اٹھائی ہوئی ہے۔ قیامت تک اس میں کوئی لفظ کا، زیر زبر کا، فرق حرف کا نہیں آئے گا۔ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی کہا گیا ہے۔ جامعیت ہے، ہمت گیری ہے، ہر ایک کے لیے۔ ختم نبوت آخری چیز ہے، آپ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری اینٹ تھی جو عمارت کے ساتھ لگ گئی، اور وہ اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔ پھر بڑی مشہور ان کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آن خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں تک یہ سوال ختم ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات کا ذکر کریں۔ پیج نمبر 14 اور 15 پر اہم خصوصیات آ گئی جی۔ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت مبارکہ نمبر 9۔ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد یہ زندہ زبان والی الہامی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے، سب کے لیے جامع کتاب ہے، ہر چیز میں شامل ہے۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب بھی ہے، کتاب الاعجاز بھی ہے، یعنی فصاحت بلاغت کا شاہکار ہے۔ بڑے بڑے جو اہل زبان اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، وہ اس کے مقابلے میں سب سے جو چھوٹی ترین صورت تھی اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ پھر قرآن پاک نے چیلنج دیا، ایک ایسی آیت ہی لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، کیونکہ کوئی بشر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ قرآن پاک نے چیلنج دیا تھا، بھائی کوئی صورت ہی لے آؤ، سب سے چھوٹی سورہ کوثر جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ پھر جب وہ ناکامی، پھر قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، کدھر سے آنی ہے جی۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات ہو۔ اب عقیدہ آخرت آ گیا، پیج نمبر 16 پر، اگلا پیج ہے یہیں سے۔
ڈائریکٹ آتے ہیں سوال کی طرف. اس میں ڈیفینیشن نہیں پوچھے گی کیونکہ وہ آلریڈی کر چکے ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات کا ذکر ہے تو پھر یہیں سے شروع کریں عقیدہ آخرت کے بارے میں. اس کے بعد منکرین کا جو شبہات ہیں اس کا جواب ہے. اچھا یہاں تک ختم ہو گیا سوال, سوری بس یہاں تک سوال ختم ہو گیا. اس کے صرف چھوٹا سا, یہ نہیں سمجھیں یہ چھوٹو لانگ کہہ دیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اور بڑو شارٹ کوسچن بھی کہہ سکتے ہیں. اسی سے آگے پھر سوال شروع ہے منکرین آخرت کے شبہات کا جواب. وہ یہیں سے آگے شروع ہے. کوسچن نمبر 10 منکرین آخرت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ان کے شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے. انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, پیج نمبر 18. انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اہم. انسان نیکی سے رغبت کرتا ہے اور بدی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے اندر بہادری, سرفروشی آ جاتی ہے, صبر و تحمل آ جاتا ہے, مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اور احساس ذمہ داری آ جاتی ہے. پورا پیج 18 ہے. اس نئی کتاب کے مطابق اگر آپ کا تھوڑا سا آگے پیچھے پیج ہے تو صاحب سے سیٹ کر لیں. مقصد یہ ہے کہ ٹاپک یہی ہے, مقصد ٹاپک آپ دیکھ لیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. پیج نمبرنگ کو چھوڑیں, ٹاپک کو دیکھیں, اور عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اہمیت بیان کریں. تھوڑا سا اوپر پھر واپس جانا پڑے گا. پیج نمبر 15. جناب عقیدہ آخرت کا مفہوم پہلے آ گیا. یہاں پر اب آپ نے ڈیفینیشن بتا دینی ہے, اس کی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز. اس کے بعد اس کا اگلا سوال ہے جی مفہوم یہاں سے بتانا ہے, اور جو اس کا اگلا حصہ ہے وہ پیج نمبر 17 پہ ہے. جو اس کی اہمیت ہے وہ 17 پیج پہ ہے. اہمیت اس کی یہ ہے, اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت میں نے آلریڈی کوسچن نمبر 12 منشن کیے ہوئے ہے. یہاں تک اس کی اہمیت ہے. تو تقریباً 1 صفحے کا سوال بن جائے گا. پہلے ڈیفینیشن آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی اہمیت آ جائے گی. عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تیار کریں. اچھا میں پھر بتا رہا ہوں کہ میں ایم سی کیوز بنا چکا ہوں, اور انشاءاللہ جو یہ 4 لیکچر مکمل ہوں گے پھر میں چاروں چیپٹرز کے ایم سی کیو اپلوڈ کر دوں گا. عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تیار کریں, پیج نمبر 12. اب وہی ٹاپک ڈیٹیل سے کریں گے جو پہلے آپ وسلم کی خصوصیات میں ہم نے پڑھا. اب عقیدہ ختم نبوت پورا کرنا ہے. یہاں سے بہتر تھوڑی سی ڈیفینیشن دے دیں. یہاں سے کوسچن نمبر 13 میں نے لکھا ہوا ہے. عقیدہ, یہ دونوں سوال ساتھ ساتھ ہیں. اس کا صرف مفہوم بتانا ہے, یہ شارٹ کوسچن ہے, اور اگلا لانگ سوال ہے کہ قرآن پاک, حدیث اور اجماع میں اس کو ثابت کریں عقیدہ ختم نبوت کو. تو یہ دونوں سوال ساتھ ساتھ ہے. پہلے ڈیفینیشن ہے عقیدے کا مفہوم تحریر کریں, وہ اوپر ڈیفینیشن ہو گئی. ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا یہاں سے لے کر کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ تو تھا مفہوم. اب اگلے سوال کا جواب یہ ہے کوسچن نمبر 14 کا. یہاں سے شروع کریں گے جس میں ثابت کیا جا رہا ہے مختلف حدیث سے, قرآن پاک سے اور اجماع کے ذریعے. یہ قرآن پاک والی آیت بھی آ گئی, میں تھوڑی دیر پہلے سنا چکا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور یہ جناب سوال آپ کا ختم ہو جائے گا. جہاد کیا تھا, یعنی ان کے خلاف جہاد کیے گا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. آخری سوال ہے پیغام الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کریں, پیج نمبر 8 and 9. اچھا واپس ہے جی. یہ ہیں جی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. ہو سکتا ہے آپ کا یہ پیج نمبر 9 ہو, اس کتاب کا یہ 8 نمبر پیج ہے. ٹاپک دیکھیں بس, ٹاپک, اور اب حکمت آ گئی پہلے, اور یہ سوال جناب آپ کا یہاں پر ختم ہو رہا ہے. تو یہ بھی لانگ پورا نہیں بنتا, ایک شارٹ سوال بن جاتا ہے بس. تو اس کے بعد جناب اب ہمارا چیپٹر ہے, میرا خیال ہے چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے اسلامی تشخص. چیپٹر کو جناب شروع کرتے ہیں, اور ساتھ ہی میرے پاس ایکسرسائز بھی چیپٹر نمبر 2 کی موجود ہے, مگر ملتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد انشاءاللہ.